बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलात और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज है 22 जनवरी और दिन है जुमेरात का। आज भी इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी रहनुमा उनसे मिल सकते हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म भी है और जेल मैनुअल भी इस बात की इजाज़त देते हैं। और माजी में भी जो सियासी रहनुमा जेलों में कैद रहे उनको इस तरह की खुली इजाज़त थी। बेदरेग उनसे मुलाकातें होती थीं। नवाज शरीफ साहब हों या ख्वाजा आसिफ हों या राना सनाउल्लाह साहब हों, कोई भी हो, उनसे मुलाकातें मुसलसल होती रहती थीं और किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं थी। यहाँ तक कि नवाज शरीफ साहब का तो पूरे का पूरा सेक्रेटेरिएट अंदर कायम था और पूरा एक विला जो है वो उनको मिला हुआ था। और इस बात की गवाही पाकिस्तान के सहाफ़ी भी देते हैं जो खुद जो उनको सजाएं हुई थी उस वक्त उनसे जेल में मुलाकातें करते थे। लेकिन इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी है। और ये मुलाकातों पर पाबंदी क्यों है, कैदे तन्हाई में क्यों रखा हुआ है, उन तक कोई गुफ्तगू कोई खबर पहुंचने क्यों नहीं दी जा रही और उनका पॉइंट ऑफ व्यू बाहर आने की इजाज़त क्यों नहीं है, ये सारे का सारा अक्ता खुल चुका है। जो हिडन एजेंडा था वो मंजरे आम पे आ चुका है कि क्यों आखिर 3 साल से जनाब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने, चौथा साल हो गया उनका, और चौथे साल में उनकी एक ही पॉलिसी बड़ी स्ट्रिक्टली जिस पे अमल कर रहे हैं और वो है कि इमरान खान को क्रश करना है, पीटीआई को क्रश करना है और इसके साथ साथ मुलाकातों पर पाबंदी है, कैद तन्हाई है। तो इसका एजेंडा क्या है? तो इसका एजेंडा एक तो ज़ाती सियासी इंतकाम और ज़ाती सियासी एजेंडा था। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके बाद तो बात बिल्कुल ओपन हो गई है। और जैसे कल पाकिस्तान ने दावत कबूल कर ली गज़ा बोर्ड में शमूलियत की, जो कि सदर ट्रंप ने बताया है, एक गज़ा पीस बोर्ड बनाया है और उसमें 60 मुल्कों को उन्होंने दावत दी थी। और उसमें उन्होंने कहा था कि दावत दिए बगैर पाकिस्तान जो है वो पहले ही जाके, पाकिस्तान के हमारे हुक्मरान जो हैं वो पहले ही जाके अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुके थे कि हमें भी इस अमल में हमारी खिदमात भी भुलाई ना जाए। तो बहरहाल गज़ा अमन बोर्ड में पाकिस्तान ने शमूलियत इख्तियार कर ली और पाकिस्तान का मतलब है इस वक्त फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और सिविल हुकूमत है उन्हीं की जाली फार्म 47 की शहबाज शरीफ साहब। तो लिहाजा इस जोड़े ने, दो ख़ानदानों ने यह फैसला कर लिया। अब ज़रा समझ आ रही है कि इमरान खान को इतना अरसा क्यों मुसलसल कैद तन्हाई में रखा हुआ है। एक तो 8 फरवरी का खौफ तो है ही है, लेकिन ये फैसला भी करना था क्योंकि बैकडोर चैनल पे बहुत सारी मुलाकातें हो रही थी। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने मिस्र का दौरा किया, उर्दन का दौरा किया, तुर्की का दौरा किया और इसके साथ साथ अज़रबैजान का दौरा किया, मुख्तलिफ मुल्कों का, यूएई का दौरा किया, सऊदी अरब का दौरा किया। उन तमाम मुल्कों में गए ज़्यादातर जिनके इसराइल के साथ ताल्लुकात थे और मिस्र और उर्दन तो इसराइल के हमसाया ममालिक हैं और उनके साथ भी बड़ी गहरी उनकी मुलाकातें रहीं। ये सब कुछ होता रहा और अब बिलाखिर उन्होंने तस्लीम कर लिया है। अब ज़रा थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी देख लेते हैं क्योंकि फैसला कौन कर रहा है? फैसला कर रहे हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और दूसरे कौन है? शहबाज शरीफ साहब। और पिछले 25 साल से और ख़ास तौर पे पिछले 4 साल से इल्ज़ाम क्या लगाया जा रहा है कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, इमरान खान जो है वो इसराइली एजेंट है, इमरान खान का ये ताल्लुक़ है, इमरान खान का वो ताल्लुक़ है। तो ये वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बड़े ट्वीट किए और बहुत सारे जो है वो एंटी स्टेट करार दिया जनाब DGISPR ने ख़ास तौर पे। तो असल प्रॉब्लम क्या था? और फिर मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और ऐसे तमाम सहाफ़ियों को जो इस वक्त उनके जो इस हिडन एजेंडे की सपोर्ट नहीं कर रहे और जो मुल्क में जुल्म चल रहा है उसका सपोर्ट नहीं कर रहे, उनको भी साथ ही साथ रगड़ा लगाया गया। ये सारा कुछ हो रहा था। तो वो हिडन एजेंडा, वो हिडन प्लान, वो मंसूबा सामने आ चुका है। इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम था, इमरान खान पे सारा कुछ किया गया था, लेकिन ये जितना भी प्रोसेस हुआ इसमें अब इमरान खान नहीं है,
اور عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے اور ان کا الیکشن بھی چھینا ہوا ہے. اور فیصلے کون کر رہا ہے؟ فیصلے کر رہے ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب. اس سے پیچھے چلے جائیں کہ یہ پالیسی کس کی تھی، یہ پالیسی کب سٹارٹ ہوئی؟ تو یہ پالیسی سٹارٹ ہوئی جناب جنرل باجوہ جو ہیں وہ آرمی چیف بنے. اور ان کو آرمی چیف بنایا کس نے؟ کیونکہ کیانی صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دی گئی، جنرل باجوہ کو چوتھے نمبر سے لا کے آرمی چیف بنایا نواز شریف صاحب نے. اور اس وقت سے جنرل باجوہ صاحب نے اس کھیل کو کارڈ کو اوپن کر دیا، میڈیا کے سامنے اور انٹیلیجنسیا کے سامنے، سب کے سامنے رکھ دیا کہ جناب اسرائیل کی فضائل بیان کرنا شروع کر دیے. تو وہ 9 سال پہلے جو سفر شروع ہوا تھا، 9 سال پہلے، وہ سفر آج پایہ تکمیل کو پہنچنے کی طرف آج پہلا بڑا قدم اٹھا لیا گیا ہے. اور جنرل باجوہ جو ہیں وہ ایکسٹینشن ہیں، جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ ایکسٹینشن ہے جنرل باجوہ صاحب کی. اور وہ جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے کام، جو ادھورا وہاں سے شروع کیا فیلڈ مارشل نے، جو ہمارے سامنے اس وقت نظر آ رہے ہیں، جو ہمارے سامنے نقشہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور ہم مختلف ڈاٹس کو ملاتے ہیں تو اس کے بعد یہ بات سمجھ آ جاتی ہے. تو لہٰذا اس سے پہلے بھی، کیونکہ یہ فیصلہ پہلے کر لیا گیا تھا، اصل پرابلم یہ نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کیسے کیا گیا، کیونکہ سوالات اٹھ رہے ہیں. اور سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ جناب پارلیمان کو نہیں پتہ اور نہ ہی کوئی ڈیبیٹ ہوئی، سول حکومت کو بالکل سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. اور وہ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ جب سول حکومت فیصلے کرتی ہے، پارلیمنٹ میں جب یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، کیبنٹ میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، تو اس میں ایک بہتر ڈیل سامنے آتی ہے کہ جناب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. بالکل اسی طریقے سے یمن میں فوج بھیجنے کا معاملہ تھا تو معاملہ پارلیمنٹ میں لے جایا گیا، کیونکہ اس لیے لے جایا گیا کہ اس وقت فوج نہیں بھیجنا چاہتے تھے ہم، اور اس وقت پارلیمنٹ کو آگے کر دیا گیا اور پارلیمنٹ میں بحث چھڑ گئی. اور اب جو ہے پارلیمنٹ پوری کی پوری الیکشن چوری کر لیا گیا، پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا گیا، کیبنٹ کو بائی پاس کیا گیا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو بائی پاس کیا گیا، کور کمانڈرز میں کوئی ذکر نہیں مل رہا. اور اس سے پہلے جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیڈ کوارٹر جو ہے اس کو ڈیمالش کر دیا گیا، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا گیا، اور وہ عہدہ بھی اپنے پاس لے لیا فیلڈ مارشل نے 27ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں. تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ بند کمرے میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور نہ پارلیمنٹ واقف تھی، نہ کیبنٹ واقف تھی، نہ کیبنٹ کا کوئی وزیر. اور پہلے خود ان کی 1-on-1 ملاقات ہوئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، اور اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب کو لے کے گئے تھے کہ جناب یہ ہیں ہمارے اردلی سرکار، یہ بھی میرے ساتھ ہی ہیں اور اس کا بھی فکر نہ کریں. لہٰذا انہوں نے بھی آ کے یقین دہانی کروا دی تھی. اب الزامات کس پہ لگے ہیں؟ الزامات لگ رہے تھے عمران خان پہ، اور پھر عمران خان پہ اور پاکستان تحریک انصاف پہ، اور باقی جو ان کے ہے ان کا سوشل میڈیا ہے، ان کا ڈیجیٹل میڈیا ہے، ان پہ الزامات کیا لگائے جا رہے تھے اپوزیشن پہ کہ یہ بھارت سے لیتے ہیں جی، مدد لے رہے ہیں، ان کے بھارت کے ساتھ تانے بانے ملتے ہیں. کشمیر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے کہتے ہیں جی وہ بھارت سے ان کے تانے بانے راہ سے ملے ہوئے ہیں. تو یہ سب کچھ کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ سامنے آئی کہ جناب یہ تو پروجیکٹ ہی ان کا تھا. اور جنرل باجوہ نے جو 9 سال پہلے سفر شروع کیا وہ 10ویں سال پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے. جناب جنرل عاصم منیر صاحب پہنچا رہے ہیں. اب سمجھ آ رہی ہے کہ جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر کیوں ڈیمالش کیا گیا، اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ کیوں کریٹ کیا گیا، اور تمام مسلح افواج کو اپنے نیچے کیوں کیا گیا. اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ پھر استثناء تاحیات کیوں لیا گیا. یہ بات ساری سمجھ آ رہی ہے کہ ایسے بڑے بڑے فیصلے جو کیے جائیں گے تو اس سے کوئی پوچھے نہ، اور کل کو گرفت نہ ہو کہ جناب آپ نے یہ فیصلہ کیا کیسے. تو اب یہ معاملات ہو رہے ہیں. اس سے پہلے ایک اور کام کیا گیا کہ DGI-SPR مدرسوں میں جا رہے ہیں، تعلیمی اداروں میں جا رہے ہیں، مولوی حضرات کو بلا رہے ہیں، مولاؤں کو بلا رہے ہیں، مولوی خطیب جو ہیں مساجد کے ان کو بلا رہے ہیں، اور ان کو بتا رہے ہیں کہ جناب ہمارا تو موٹو ہی بڑا ہے. اور ادھر عمران خان کو PTI کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، فساد ہے، خارجی ہیں، اور ہم سب بھی اسی کیٹیگری میں ہمیں بھی شامل کیا گیا، اور ان کی پریس کانفرنس میں ہماری ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں. لیکن ادھر
علماء کرام کو، علماء سو کو بلایا جا رہا ہے اور ان کو ساتھ ملایا جا رہا ہے. پھر ان کے ساتھ گورنمنٹ شامل ہے، آل شریف، ہاؤس آف شریف بھی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مولوی حضرات کو 25-25 ہزار روپے کا جو ہے وہ دینا شروع کر دیا، ماہانہ شروع کر دیا. جی آپ کو 25,000 روپے ملے گا، لیکن اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ حکومت کے خلاف آپ نے کوئی بات نہیں کرنی. اس سے پہلے مرید کے ہوتا ہے، مرید کے قتل عام بھی ہوا، اور مرید کے قتل عام پہ بھی جب کیا گیا، اور ابھی تک رضوی برادران ابھی تک روپوش اور لاپتہ ہیں، ان کا نہیں پتہ، کیونکہ وہ کہا جاتا ہے کہ انہی کے پاس ہے. تو یہ ایک پورے کا پورا سینیریو ہمارے سامنے ہے، اور آج مولویوں کو بھی چپ کرا دیا گیا، اور مدارس میں بھی DGISPR گئے، تعلیمی اداروں میں بھی گئے، اور دور دراز تک گئے، اور ہیں وہ میکینیکل انجینئر، کیمیکل میکینیکل انجینئر ہیں، اور لیکن الیکٹریکل ہیں، کیمیکل نہیں، الیکٹریکل میکینیکل انجینئر ہیں، اور یہ سارے کام وہ کر رہے ہیں بیانیہ بنانے کی. تو اب ایک اور کام کیا گیا ہے. اب چونکہ سارا میڈیا بھی ان کے کنٹرول میں ہے، اب ظاہر معاملات کو آگے بڑھانا ہے. ایک تو کل بلایا گیا ہے، یوٹیوبرز کو بلایا ہے اور ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کو، اور کیونکہ ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یوٹیوبرز ہیں، لیکن اور ہمیں کہا جاتا ہے یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں. تو بہرحال کل بلایا گیا ہے ہمارے دوستوں کو، اچھی بات ہے. تو ان کو بلایا گیا ہے، ان سے 2-3 باتیں کی جائیں گی. نمبر 1 یہ کہ بیانیہ بنایا جائے، کیونکہ بیانیہ نہیں بن رہا، اور دوسرا یہ کہ 8 فروری کو معاملے کو ذرا تھوڑا سا آپ کریں جی، ہماری فیور میں کریں. تیسرا عمران خان اور PTI کو مائنس کریں. چوتھا یہ کہا جائے گا کہ خاص طور پہ یہ سب سے بڑا مسئلہ کہ یہ بڑا قومی مفاد میں مسئلہ ہے، قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. یہ جو ہے غزہ بورڈ میں ہم جا رہے ہیں، اور اگلے مرحلے میں ہم اپنی فوج بھی بھیجیں گے، تو اس کو بھی ذرا پازیٹیولی آگے لے کے چلیں، کیونکہ یہ بہت گمراہی پھیل رہی ہے. تو اس طریقے سے یہ کام کیا جا رہا ہے. تو عمران خان کو میں سمجھتا ہوں، عمران خان ہوں یا اس وقت جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں جو اس وقت زیر عتاب ہیں، اور تمام کے تمام سیاسی کارکنان، رہنما، جتنے بھی میڈیا پرسنز، جوڈیشری، وکلا، جتنے بھی زیر عتاب ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ ان کے بارے میں انہیں خوش ہونا چاہیے کہ یہ جو فیصلے کر رہے ہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بند کمروں میں، اس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اسی لیے لیڈر آف اپوزیشن کا تقرری نہیں ہو رہی تھی، قومی اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی، کہیں ایک پورے کا پورا ہو کا عالم تھا اور کنٹرول کیا ہوا تھا. تو اب ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں. پھر خفیہ سیل قائم کیے ہوئے ہیں، خفیہ تھنک ٹینک قائم کیے ہوئے ہیں، جس کا کسی کو نہیں پتا، لیکن وہاں اسلام آباد میں، پنڈی میں کام کر رہے ہیں خفیہ تھنک ٹینکس ان آفیشلی، اور وہاں پہ یہ سارے کا سارا بہت عرصے سے یہ مائنس پلس ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے یہ سارے کام کرنے ہیں. تو ہیں قواقب، کچھ نظر آتے ہیں کچھ. تو یہ میرے سامنے جی مصطفیٰ کھوکھر صاحب ہیں، بہت ہی سیزنڈ آدمی ہیں، سینیٹر بھی رہ چکے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ پارلیمنٹ کی طرف سے کسی عوامی بحث یا ان پٹ کے بغیر یہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کا پاکستان کا فیصلہ پاکستانی قوم کی اور اس حکومت کی بے توقیری کا منہ بولتا ثبوت ہے. نہ کسی اتحادی جماعت کو اعتماد میں لیا گیا، نہ کسی اپوزیشن کو لیا گیا، نہ کوئی ڈیبیٹ کروائی گئی، کچھ نہیں کیا گیا، اتنا بڑا فیصلہ کر لیا. تو انہوں نے سوال پوچھے، انہوں نے کہا جی کہ نام نہاد بورڈ آف پیس ایک نو بیادیاتی ادارہ ہے جو نہ صرف غزہ پر حکومت کرنا ہے بلکہ اقوام متحدہ کا ایک متوازی نظام تشکیل دینا ہے. یعنی کہ متوازی نظام تشکیل دیا جا رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک الگ سے ایک فورم بنا دیا، اس میں 60 ممالک کو شامل کر دیا ہے، اور ایک قرارداد منظور کروا لی گئی جس میں پاکستان نے بھی ووٹ دیا. روس اور چائنا نے ووٹ نہیں دیا، لیکن پاکستان نے اس میں ووٹ دیا اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور اس لیے اب جو ہے پاکستان جو ہے وہ اپنے ریجنل پلیئرز سے ہٹ کے وہ جا رہا ہے ادھر ویسٹ کی طرف، جبکہ خود یورپ جو ہے وہاں پہ اچھا خاصا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے مسائل بنے ہوئے ہیں. نیٹو جو ممالک ہیں ان کے لیے وہ بھی ایک ریزسٹ کر رہے ہیں گرین لینڈ کو لے کر، اور خاص طور پہ یہ جو بورڈ آف پیس بنایا ہے اس پہ بھی غزہ بورڈ کے لیے بھی بہت سارے ممالک جو ہیں یورپ کے وہ نہیں جا رہے، اس میں شامل نہیں ہو رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا ابھی تک ایجنڈا نہیں پتہ کہ ہے کیا. تو اب کل کو کہا جاتا تھا
کہ جناب یہ تو سیاسی جماعت ایسی ہے، اس کے فنڈنگ باہر سے آ رہی ہے، ان کے تانے بانے باہر ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں انہی کے طرف پلٹ کر پہنچ رہے ہیں۔ اب ذرا اگلی خبر ہے، کیونکہ پاکستان کہاں کھڑا ہے جی، یہ ہڈن ایجنڈا یہ لے کے چل رہے تھے۔ تو پاکستان جو ہے 6 ماہ میں 1254 ارب روپیہ قرضہ بیرونی لیا ہے، اور یہ سرکاری دستاویزات ہیں، اور دستاویزات میں یہ بتایا گیا ہے کہ 29% یعنی 280 ارب روپیہ زیادہ قرضہ لیا گیا ہے، اور جولائی تا دسمبر پاکستان کو 17 ارب 67 کروڑ روپے کی گرانٹ بھی ملی، اور دستاویز میں یہ بھی بتایا گیا کہ جولائی تا دسمبر مجموعی بیرونی مالی معاونت 1272 ارب ریکارڈ کی گئی، اور امریکی کرنسی میں پاکستان کو 6 ماہ میں 4 ارب 75 کروڑ ڈالر موصول ہوئے، اور 904 ملین اسی مدت میں گزشتہ سال لیے تھے، یعنی کہ 904 ملین سے بڑھ کر جو ہے وہ 6 ماہ میں 4 ارب 50 کروڑ روپیہ موصول ہوا ہے، جبکہ اسی دوران پچھلے مالی سال میں صرف 904 ملین تھا، یعنی کہ قرضے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جی پہلے 6 ماہ میں 3 ارب 60 کروڑ ڈالر حاصل ہوئے تھے، اور IMF سے ملنے والا قرضہ، پھر دوسرے ملکوں سے، چائنا سے، سعودی عرب سے، UAE سے، یہ سارے کے سارے ہم نے لے کے رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ آ رہے ہیں جی۔ سعودی عرب نے پاکستان کو 170 ارب روپے کی آئل فیسلٹی دی ہے، اسلامی ترقیاتی بینک نے پاکستان کو 137 ارب روپیہ قرض دیا۔ تو یہ ہمارا ہے جی سلسلہ، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا حال بہت اچھا ہے، تو پاکستان کا حال ہرگز اچھا نہیں ہے، کیونکہ ہماری صرف پرائیورٹی ایک ہے کہ ہم نے اس وقت خوش کرنا ہے عمران خان کو جی 900 دن پورے ہو گئے ہیں قید میں اور جیل میں ڈالے ہوئے، اور اب ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں ایک ایک کر کے کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو، اپوزیشن جماعتوں کو، سب کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور پھر اس ساری صورتحال میں جو ہے وہ پھر کہتے ہیں کہ جی دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اور جو تیرا وادی میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو خیبر پختونخوا کے باقی علاقوں میں ہو رہا ہے، باجوڑ میں ہو رہا ہے، اور بہت ساری خبریں تو آئی نہیں، رپورٹ ہی نہیں ہو رہی، وہاں پہ جو المیے ہو رہے ہیں ان کو اگر کوئی رپورٹ کرتا ہے تو وہ بھی ان کے نزدیک جو ہے وہ دہشت گرد کہلاتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان بھی آپس میں مسئلہ گڑبڑ ہے، اور اب پیپلز پارٹی کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کو پتہ ہے، ہاؤس آف شریف کو اور جناب فیلڈ مارشل کو، کہ جناب اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اب تو ہم عالمی ضرورت بن چکے ہیں، اور صدر ٹرمپ کی ضرورت بن چکے ہیں، اور اس کے ڈو مور کی پالیسی جو ہے اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں، لہذا اب ہمیں کیا کسی کے ہاتھوں بلیک میل ہونا۔ تو خواجہ آصف صاحب نے، رانا تنویر صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں 18ویں ترمیم کو لے کے، اور قومی اسمبلی کے فلور پہ انہوں نے تقریر کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ ناراض ہے اور اس پہ وضاحتیں طلب کر رہی ہے۔ وضاحت لینے گئی تو رانا تنویر صاحب نے ایک اور ٹیکا لگا دیا، اور اب پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے کہ وہ کیا کرے، کیونکہ ان کا تو جو ہے آتما جو ہے وہ رل گئی ہے، اور بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ورنہ ہیں تو دونوں ایک ہی کشتی کے سوار، اور پیپلز پارٹی اگر ابھی بھی فیصلہ نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی اسی تنخواہ پہ وہ کام کرتی رہے گی۔ ایک اور خبر ہے جی، ڈاکٹر امجد خان پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا سے صوبائی وزیر ہیں، اور ان کے گھر پر بھی کل حملہ ہو گیا، اور 4 دیواری کو نقصان پہنچا، اور ان کے گھر میں گرنیڈ پھینکے گئے ہیں، اور یہ اس لیے کہ کچھ ہی دن پہلے آپ کو معلوم ہے کہ DGI-SPR نے باقاعدہ طور پہ، اور طلال چودھری صاحب نے باقاعدہ طور پہ، نون لیگ کے جو دونوں ترجمان اعلیٰ ہیں، انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ PTI کے رہنماؤں پہ حملے نہیں ہوتے جی، اور کیوں نہیں ہوتے، اور یہ پتہ کرنا چاہیے۔ تو وہ اس کے ساتھ ہی حملے بھی شروع ہو گئے، اور ان کی شہادتیں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ تو ڈاکٹر امجد نے یہ کہا ہے کہ جی ہم ان ہتھ کنڈوں سے بالکل ڈرنے والے نہیں ہیں، اور ہم پارٹی بھی نہیں چھوڑیں گے، اور عمران خان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے جو ہمارے ذمہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے لگایا ہوا ہے، اور رول آف لا، آئین کی بالادستی، آزاد عدلیہ، آزاد میڈیا، اس کے لیے کام کرتے رہیں گے، اور حقیقی آزادی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ یہ ایک اور خبر ہے، اور وہ ہے ایک اور میرے سامنے نظر آ گیا جی،
کہ ہمارا معیشت کے حوالے سے، کیونکہ معیشت ہماری جو ہے وہ پریورٹی ہے نہیں. تجارتی خسارہ جو ہے وہ پہلے نصف مالی سال میں، یعنی کہ جون سے جولائی سے دسمبر تک جو ہے پہلا مالی سال ختم ہو چکا ہے، پہلا مالی سال کا پہلا ہاف ختم ہو چکا ہے جی. تجارتی خسارہ 19.3 ارب ڈالر جو ہے وہاں تک پہنچ گیا ہے، اور اس میں 35.5% اضافہ ہو چکا ہے بیرونی خسارے میں. پاکستان کا تجارتی خسارہ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ درآمدات ہیں 6 ارب ڈالر، 6.1 ارب ڈالر، اور برآمدات ہیں 2.3 ارب ڈالر، اور درآمدات میں اضافہ ہے جی وہ ہے 3.5%، جبکہ اس میں برآمدات میں کمی جو ہے وہ 22% سالانہ اور پھر 6.3% ماہانہ کے حساب سے ہم ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں. یعنی ہماری امپورٹ بل بڑھ رہا ہے، ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی تباہی کی ہر شعبے میں تباہی ہے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں اس کا یہی نتیجہ نکلتا ہے جو نکل رہا ہے. تو آج جو یہ بیج بوئے جا رہے ہیں، اس لیے ہمارے حکمرانوں کو، فیلڈ مارشل ہوں یا شہباز شریف صاحب، ان کو پاکستان کے عوام کہیں نظر نہیں آ رہے، اور بس وہی ہے کہ جو پرچی آ رہی ہے اس پہ عمل کرنا ہے اور اپنا اقتدار، اختیار اور عہدہ بچانا ہے. فی الوقت دیجیے اجازت. اللہ حافظ.